अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। क्या लोगों, उन लोगों को जो दीन इस्लाम की खातिर, दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं, खुदा की रज़ा की खातिर अपनी जानों को कुर्बान कर चुके हैं, रब की रज़ा की खातिर, ना ही तो उनकी चाहत जन्नत थी, ना ही उनकी चाहत दुनिया थी, ना ही उनकी चाहत कोई प्रॉपर्टी थी, जायदाद थी, उनकी चाहत फ़कत रब तबारक व ताला की रज़ा थी। जो रब की रज़ा की खातिर रब के रास्ते में शहीद हो चुके हैं, उन लोगों को तुम मुर्दा मत कहो। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, उन लोगों को मुर्दा मत कहो, बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा व जावेद हैं। क्यों कि उन्होंने आब हयात को पी लिया है, और वो आब हयात को पी कर वो क़यामत तक, सुबह क़यामत तक और मैदान महशर तक जिंदा व जावेद हैं। मुर्दा तो हम लोग हैं जो उनके मकाम को न समझ सके, जो उनके रुतबे को न समझ सके, जो उनके मिशन को न समझ सके, जो उनके तरीके को न समझ सके, जो उनके तरीके को अपना ना सके। मुर्दा तो हम हैं, मुर्दा तो हमारे ज़मीर हैं, हमारी आंखों पे पर्दे पड़ चुके हैं, जो उनके मकाम को हम ना समझ सके, जिन्होंने दीन इस्लाम की खातिर, रब की रज़ा की खातिर, रब की खुशनुदी की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। तो कुरान कहता है कि उन्हें मुर्दा मत कहो, बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, वो तो जिंदा व जावेद हैं, तुम्हें एहसास तक नहीं है, तुम्हें एहसास नहीं है, वो तो जिंदा व जावेद हैं। हाज़रीन गिरामी, फ़कत इतना ही नहीं कि वो जिंदा व जावेद हैं, बल्कि यरज़ुक़ु इंदा रब्बिकुम, उनको अपने रब के पास से रिज़्क़ भी अता किया जाता है। उन्हें अपने रब तबारक व तआला के पास से रिज़्क़ भी अता किया जाता है। वो जिंदा व जावेद हैं। अब बेशुमार शुहदा हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वक्तन फ़वक्तन पेशिनगोइयाँ की हैं, खुशखबरियाँ सुनाई हैं, बशारतें दी हैं, उनको जन्नत की बशारतें दी हैं। अपने जबल उहद का वाक़या समाअत किया होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब जबल उहद पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, हज़रत उस्मान गनी और मौला अली वहाँ खड़े थे उस जबल उहद के ऊपर। जबल उहद कांपने लगा। जब वो कांपने लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने नालैन मुबारक से उसको ठोकर मारी और कहा, ए जबल उहद रुक जा, तुझे पता नहीं है तेरे ऊपर एक सिद्दीक खड़ा है, दो शहीद खड़े। तो अब उनकी शहादत की नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बशारत दी, लेकिन उनकी शहादत का टाइम या ज़मीन या वक्त मुकर्रर नहीं किया। बस इतनी सी बशारत दी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि ये शहीद हैं, शहीद होंगे। कब शहीद होंगे, कहाँ शहीद होंगे, कौन शहीद करेगा, इस पर कोई निशानदही नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नहीं की। बेशुमार शुहदा, बेशुमार सहाबा किराम के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बशारतें दी हैं कि ये जन्नती हैं, ये जन्नती सहाबा हैं, ये जन्नत में जाएंगे, ये फलां शहीद होंगे। बेशुमार बशारतें हैं। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता क्योंकि वक्त इतना दरकार नहीं है। तो मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ कि जितने भी शुहदा हैं इस्लाम की खातिर जिन्होंने जानों का नजराना पेश किया है, तमाम शुहदा के बारे में हुजूर ने पेशिन गोइयाँ तो की हैं, बशारतें तो दी हैं, लेकिन उनका वक्त मुतय्यन नहीं किया है, उनका टाइम टेबल मुतय्यन नहीं किया है, ना जगह का तयन किया है, ना वक्त का तयन किया है। लेकिन दीन इस्लाम का एक मुजाहिद ऐसा है, एक शहीद ऐसा है कि जो शहीद इमाम अली मकाम इमाम अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही नहीं बल्कि आसमान की तमाम मखलूक़ात, मुख्तलिफ मलाइका ने भी उनकी आकर खबरें दी हैं कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फलां ज़मीन पर फलां वक्त शहीद होंगे। और जितने भी शुहदा हैं, आसमान की मखलूक़ात यानी मलाइका ने किसी के बारे में बशारत नहीं दी या खबर नहीं दी है कि ये शहीद होंगे। एक
مجاہد اسلام، ایک شہید، اور وہ شہید کہ تمام شہداء کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی کہ اے میرے صحابہ تم شہادت پاؤ گے، تمہیں جنت ملے گی، لیکن ایک شہید ایسا ہے امام علی مقام، امام حسین علیہ السلام ایسے شہید ہے کہ ان کو فقط جنت کی بشارت نہیں دی بلکہ سید شباب اہل الجنہ کی سرٹیفکیٹ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عطا کی ہے۔ وہ ایسے شہید ہیں، ایسے اسلام کے پیکر ہیں۔ حاضرین گرامی، اب میں جو میرا موضوع ہے احادیث نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں شہادت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، اس پر میں چند ایک احادیث اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ تفصیلاً اس کے اوپر میں کوئی گفتگو کر سکوں، بس چند ایک احادیث اختصار کے ساتھ بیان کروں گا۔ ایک روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے راوی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس کی راویہ ہیں، اور پھر ام سلمہ بھی اس کی راویہ ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ بارش کے فرشتہ، بارش برسانے والا حضرت جبرائیل امین تو وقتاً فوقتاً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے رہتے تھے، حاضری دیتے رہتے تھے، سلام پیش کرتے رہتے تھے، اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 70,000 ملائکہ صبح کو اور 70,000 ملائکہ شام کو پیش کر صلاۃ و سلام کی حاضری پیش کرتے ہیں۔ لیکن ایک فرشتہ ایسا جس کی ڈیوٹی، جس کا کام کیا ہے، بارش برسانا، بارش کو برسانا، وہ فرشتہ رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے کہ مولا ایک گزارش ہے۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ کیا ہے، فرماؤ۔ کہنے لگے کہ میں نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خدمت میں حاضر ہو کر سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی، اور وہ بارش کا فرشتہ، اب تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ بارش کا فرشتہ کون ہے، وہ جس کے ذمہ بارش کو برسانا ہے۔ حضرت جبرائیل کے ذمہ کیا ہے، اسرافیل کے ذمہ کیا ہے، میکائیل علیہ السلام کے ذمہ کیا ہے، یہ آپ لوگ اچھی طرح واقف ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام کے ذمہ کیا ہے، یہ آپ لوگ الحمدللہ سارے جانکار ہیں، اس کے بارے میں نالج رکھتے ہیں۔ تو حاضرین گرامی، بارش کا فرشتہ جب رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں اجازت ملی، وہ محبوب عقائد و جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب وہ حاضر ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ام سلمہ سے کہتے ہیں کہ اے ام سلمہ، دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ اور پہرا دو، دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ اور پہرا دو، کوئی باہر سے اندر آنے نہ پائے۔ ہم دونوں بیٹھ کر کچھ مخصوص، کچھ خاص راز کی باتیں ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ باہر سے کسی کو اندر نہیں آنے دینا، تیسرے شخص کو۔ اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ دروازے پر کھڑی تھی، وہ دروازے پر معمور تھی، دروازہ بند کیا ہوا تھا، اندر سے کنڈی لگائی ہوئی تھی۔ تو اتنے میں لا يدخل احد فجال حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، کہ اس سے کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن امام علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، اور وہ چھلانگ لگا کر دیوار سے اندر داخل ہو گئے۔ جب وہ داخل ہو گئے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہیں روک نہ سکی، کیونکہ نواسہ رسول تھے، اور وہ نواسہ کہ جسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کندھے مبارک پہ سوار کیا ہو، اور جس کی گردن کو بوسہ دیا ہو، جس کے لب مبارک کو چوما ہو، جس کے منہ مبارک میں اپنا لعاب دہن دیا ہو، وہ بچہ جب داخل ہوا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں روک نہ سکی۔ اب وہ آتے ہیں، فَوَثَبَ حَتَّى دَخَلَ فَجَعَلَ يَسْعَدُ عَلَى مَكْنِبِ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک پر سوار ہو جاتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک پر سوار ہو جاتے ہیں اور شانہ مبارک پر چڑھ کر کھیلنے لگتے ہیں۔ فرشتے نے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ کیا آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ فرشتے نے کہا بے شک آپ کی امت انہیں شہید کر دے گی، بے شک آپ کی امت انہیں شہید کر دے گی، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ جگہ دکھا سکتا ہوں جہاں انہیں شہید کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ اگر آپ وہ جگہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سی جگہ ان کو شہید کیا جائے گا تو میں وہ جگہ بھی آپ کو بتا سکتا ہوں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ فرشتے نے اپنا ہاتھ مارا اور آپ کو سرخ مٹی دکھائی۔ سلمہ نے وہ مٹی لی اور اسے اپنے کپڑے کے ایک کونے میں باندھ لیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ سنا کرتے تھے کہ حسین کربلا کے میدان میں شہید کیے جائیں گے، امام حسین کربلا کے میدان میں شہید کیے جائیں گے، اور سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مٹی جو اپنے کپڑے کے کونے میں باندھ کر رکھی تھی، جب امام حسین امام علی مقام علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا تو وہ مٹی سرخ ہو گئی تھی، وہ مٹی سرخ ہو چکی تھی۔ اور اس روایت کو اخرجہ احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور اس کے بعد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 265 اور حدیث نمبر ہے 13820، اور اس کے بعد وذکرہ ابن کثیر فی البدایہ والنہایہ، اور اس کے بعد اخرجہ احمد بن حنبل فی المسند۔ یہ ایک روایت۔ اس کے بعد آئیے ہم دوسری روایت کی طرف چلتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی نسبت سے انہی الفاظ کے تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ امام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حدیث کو نقل کیا ہے، اور اسی مالک جو بارش برسانے والا فرشتہ ہے اس کے بارے میں، اور اس حدیث کو ابن حبان نے فی الصحیح میں نقل کیا ہے۔ اس کے بعد ابو یعلا نے فی المسند میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، طبرانی نے فی المعجم الکبیر میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، ابن کثیر نے فی البدایہ والنہایہ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، ذہبی نے فی سیر اعلام النبلاء میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور ہیثمی نے فی مجمع الزوائد میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور الفاظ وہی ہیں، صرف راوی بدلے ہیں۔ حضرت سلمہ بھی راوی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راویہ ہیں، اور انس بن مالک بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں۔ اب ایک اور روایت ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ آیت اس میں مختلف الفاظ کے ساتھ تھوڑا بہت رد و بدل بھی ہوا ہے، لیکن اتنی تفصیل کی طرف میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اتنا وقت درکار نہیں ہے۔ اب ہم آگے ایک اور روایت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اخبار جبرائیل بشہادت الامام الحسین و بکاء النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت جبرائیل امین سید الملائکہ وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دیتے ہیں، ان کی بشارت دیتے ہیں، اور اس حدیث کو ام الفضل بنت الحارث نے اس حدیث کو روایت کو نقل کیا ہے، اور وہ فرماتی ہیں، اور یہ مختلف حدیث کی کتب میں یہ حدیث آئی ہے، یہ روایت آئی ہے۔ اس کو امام احمد بن حنبل نے بھی نقل کیا ہے، اور امام ابن ماجہ نے بھی فی السنن میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور اس کے بعد حاکم نے فی المستدرک میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، بہقی نے فی دلائل النبوہ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور طبرانی نے فی معجم الکبیر میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، ابو یعلا نے فی المسند میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ بے شمار کتب حدیث میں اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے۔ حاضرین گرامی، حضرت ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں انہا دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فقالت یا رسول اللہ انی رأیت حلما منکرا اللیلۃ قال ما هو قالت انه شدید قال ما هو قالت رأيت كأن قطعة من جسدك قطعت ووضعت في حجري فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رأيت خيرا تلد فاطمة إن شاء الله غلاما فيكون في حجرك فولدت فاطمة الحسين علیہ السلام۔ وہ فرماتے ہیں
حضرت فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ عرض کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آج رات ایک ناپسندیدہ خواب دیکھا ہے، میں نے آج رات ایک ناپسندیدہ خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا دیکھا ہے؟ اے فضل کیا دیکھا ہے، بیان کرو۔ انہوں نے عرض کیا وہ بہت سخت ہے، وہ بہت پریشان کن ہے، تکلیف دہ ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا میں نے دیکھا گویا کہ آپ کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈالا گیا، آپ کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈالا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے اچھا خواب دیکھا ہے، تم نے اچھا خواب دیکھا ہے، میری بیٹی فاطمہ انشاءاللہ تعالی بیٹے کو جنم دے گی، میری بیٹی فاطمہ میرا لخت جگر، جن کو بدعۃ منی کہا گیا ہے، یعنی میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ایک حصہ ہے، وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے پہلے حضرت جبرائیل آ کر ان کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے بیان فرما رہے ہیں، فرمایا ان قریب انشاءاللہ العزیز میری بیٹی فاطمہ ایک بیٹے کو جنم دے گی اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا، تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ پھر حضرت فاطمہ کے ہاں حسین پیدا ہوئے تو وہ میری گود میں تھے۔ فضل فرماتی ہیں کہ ان کو میری گود میں رکھا گیا، وہ میری گود میں تھے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ ایک دن میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور حسین علیہ السلام کو آپ کی گود میں دے دیا۔ پھر میں نے اچانک دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدس آنسو بہا رہی تھی۔ آپ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور مجھے خبر دی تھی کہ بے شک میری امت میرے اس بیٹے کو عنقریب شہید کر دے گی، میری امت عنقریب میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ میں نے عرض کیا اس بیٹے حسین کو؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، میرے پاس اس کے مقتل کی سرخ مٹی بھی لے کر آئے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدس آنسو بہا رہی تھی اور فرما رہے ہیں الفضل سے کہ اے الفضل، میری امت عن قریب میرے اس بیٹے کو، میرے اس لخت جگر کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دے گی، اس کو شہید کر دے گی۔ یہ اس کی خوشخبری اور اس کی بشارت، اس کی خبر حضرت جبرائیل امین نے آ کر مجھے دی ہے اور فرمایا ہے کہ آپ کی امت بے دردی کے ساتھ آپ کے اس لخت جگر کو قتل کر دے گی، اور جس سرزمین پر ان کو قتل کیا جائے گا وہاں کی سرخ مٹی بھی حضرت جبرائیل امین نے لا کر مجھے عطا کی ہے۔ لوگوں، یہ حضرت جبرائیل امین، اور پھر علامہ مناوی اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اور بہت سارے علامہ ابن حجر حیتمی المکی نے بھی اس کے بارے میں اپنا قول پیش کیا ہے، اور اس کے علاوہ شداد بن ابی عمار نے بھی ایک روایت نقل کی ہے کہ اسی حضرت فضل کے حوالے سے، اور ان کے بعد حضرت عبداللہ بن نجی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے اس کو نقل کیا ہے۔ بے شمار روایتیں ہیں، بے شمار احادیث ہیں، اور فرماتے ہیں کہ امام مناوی نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا مجھے جبرائیل نے خبر دی کہ بے شک حسین ابن فاطمہ علیہ السلام کو دریائے فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا۔ فرات کی فا پر ضمہ ہے، یعنی فرات ہے، یعنی یہ شہادت کوفہ کے عظیم اور مشہور دریا کے کنارے ہوگی۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن وہاب نے بھی روایت نقل کی ہے، اور
وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک رات سونے کے لیے آرام فرمائے ہوئے تھے، تھوڑی دیر بعد پریشانی کے عالم میں بیدار ہو گئے، پھر دوبارہ بغیر سوئے تھوڑی دیر لیٹے رہے اور پھر پریشانی کے عالم میں اٹھ بیٹھے، لیکن اتنے پریشان نہیں تھے جتنے میں نے پہلی مرتبہ دیکھے تھے، اتنے پریشان نہیں تھے۔ پھر تیسری دفعہ لیٹ گئے اور پھر اٹھ بیٹھے جب آپ کے دست اقدس میں سرخ مٹی تھی جسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چوم رہے تھے اپنے لب مبارک سے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسی مٹی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے جبرائیل نے بتایا ہے کہ یہ میرا بیٹا حسین ارض عراق میں شہید کیا جائے گا۔ میں نے جبرائیل سے کہا مجھے وہ مٹی دکھاؤ جہاں اسے شہید کیا جائے گا۔ یہ اس جگہ کی مٹی ہے جو حضرت جبرائیل نے لا کر مجھے دی ہے، مجھے عطا کی ہے۔ پھر ابھی امامہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، حضرت زینب بنت جحش نے بھی روایت کو نقل کیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہاں سوئے ہوئے تھے، شہزادہ حسین گھر میں گھٹنوں پر چل رہے تھے، میں ان سے غافل ہو گئی تو وہ گھسٹتے یعنی اپنے گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا پہنچے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔ جب وہ بول چکے تو آپ نے پانی کا پیالہ لیا اور پیشاب والی جگہ پر بہا دیا، پھر فرمایا اگر بچے کا پیشاب ہو تو اس پر پانی بہا دیا جائے گا اور اگر بچی کا ہو تو اسے دھویا جائے گا۔ پھر آپ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہزادہ حسین کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گود میں لیا اور گود میں لینے کے بعد ان کی شہادت کی خبر دی ہے۔ حاضرین گرامی وقت ہو چکا ہے، اب میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بے شمار روایتیں ہیں، اتنی روایتیں ہیں کہ 2-3 گھنٹے بھی اگر ان پر گفتگو کی جائے تو وہ کم ہے، لیکن میں اپنی اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اے میرے نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پورے خانوادہ کو اس دین اسلام کی خاطر قربان کر دیا۔ امام حسین کربلا کے میدان میں شہید کیے گئے، بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ بنو امیہ کا ایک لونڈا، ایک چھوکرا جس نے امام حسین امام علی مقام کو آ کر بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، اس کے بارے میں بھی بے شمار روایتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان قریب میری امت میں سے بنو امیہ میں سے ایک لونڈا، ایک چھوکرا آئے گا جو میرے شہزادے حسین کو قتل کر دے گا، ان کو شہید کر دے گا، کرب و بلا کی زمین پر ان کو شہید کرے گا۔ لوگو، امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے، امام علی اصغر کی جان کا نذرانہ پیش کر کے، امام علی اکبر نوجوان ابن عساکر روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب امام علی اکبر کی شہادت ہوئی تو امام حسین علیہ السلام کی عمر مبارک 55 سے 56 سال کے بیچ میں تھی، 55 سے 56 سال کے بیچ میں تھی، اور سر مبارک اور داڑھی مبارک کا ایک بھی بال سفید نہیں تھا۔ وہ ابن عساکر بیان کرتے ہیں کہ جب امام علی اکبر کی شہادت ہوتی ہے تو امام حسین میدان جہاد سے ان کے لاشے کو اٹھا کر جب تک خیمے تک پہنچتے ان کے سر مبارک اور ان کی داڑھی مبارک کے سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ اس قدر امام علی اکبر کی شہادت کا غم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو لاحق ہوا۔ لوگو، امام حسین نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کے اس اسلام کو زندہ کیا ہے، اس اسلام کو قوت بخشی ہے۔ امام حسین نے یہ پیغام دیا ہے کہ اے نوجوان نسل، قیامت تک آنے والوں مسلمانوں، یہ یاد رکھ لو، باطل کے سامنے گردن تو کٹوا دینا لیکن کبھی گردن جھکانا نہیں، ظلم کے آگے کبھی گردن جھکانا نہیں، بربریت کے آگے کبھی گردن کو جھکانا نہیں، آمریت کے آگے، جابریت کے آگے، کبھی ظلم کے آگے اپنی گردوں کو نہیں جھکانا۔ امام علی مقام نہتے تھے، تنہا تھے، وہ جنگ کرنے کے ارادے میں نہیں گئے تھے۔ اگر جنگ کرنے کے ارادے میں جاتے تو معصوم 6 مہینے کے علی اصغر کو نہ لے کر جاتے، بلکہ ایک لشکر عظیم لے کر جاتے اور اس یزیدی فوج سے ٹکراتے، ان سے جہاد کرتے، لیکن وہ نہیں لے کر گئے۔ لوگو، امام حسین نے یہ پیغام دیا ہے کہ اٹھو میری قوم کے غریبوں کو جگا دو، جس کو ڈاکٹر شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال نے
بیان کیا، فرمایا ہے اٹھو میری قوم کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری قوم کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو اس سوز یقین سے، کچھ جش کو فرومایا کو شاہین سے لڑا دو۔ لوگو آج اگر اس مشن کو یعنی اس حسینی مشن کو اگر کوئی آگے بڑھا رہا ہے اور اگر کوئی اس پر عمل پیرا ہے، میدان عمل میں کوئی اترا ہوا ہے تو وہ تحریک منہاج القرآن ہے۔ امام حسین اس جرأت کا نام ہے۔ اگر امام حسین کی جرأت کو دیکھنا چاہتے ہو تو شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کے چہرے پر دیکھو کہ امام حسین کی جرأت جلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ امام حسین اس قوت کا نام ہے۔ امام حسین کی اس قوت کو اگر دیکھنا چاہتے ہو تو منہاج القرآن یوتھ لیگ میں دیکھ لو کہ امام حسین کی قوت ان کے اندر پیوست ہے۔ لوگو امام حسین نے یہ پیغام دیا ہے، ہم لوگ امام حسین کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن فکر حسین سے ہم کو سو دور ہیں۔ امام حسین نے ارے کربلا کے میدان میں فرات کی کیا جرأت تھی کہ امام حسین کو پانی نہ پلائے؟ فرات نے تو بارہا امام علی مقام کو اشارے کیے تھے کہ آپ کو پیاس لگی ہے، میں اپنا رخ آپ کی طرف موڑ دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یزید تو کیا، اس وقت کے تمام کفار و مشرکین اگر مل کر بھی امام علی مقام کا پانی بند کرنا چاہتے تو نہ کر سکتے تھے۔ یہ تو امام علی مقام کی مرضی تھی۔ انہوں نے بتانا چاہتے تھے آنے والی امت کو کہ رب کی رضا میں جینا کیسا ہوتا ہے۔ امام علی مقام نے یہ پیاسی اپنے آپ کو پیاسا رکھ کے اور رب کے راستے میں قربان کر کے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ رب کی رضا میں، جس میں رب راضی ہو اس میں راضی ہونا سیکھ لو تو نجات پا جاؤ گے۔ حاضرین گرامی، میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام حسین جہاں ان کا ہم ذکر کرتے ہیں وہاں امام حسین کی فکر کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسین کی فکر کو اپناؤ گے تو یاد رکھو ان کی فکر یہ ہے کہ آپ نے قرآن سے بھی وابستہ ہونا ہے، آپ نے اہل بیت سے بھی وابستہ ہونا ہے، اور اس چیز کا نمونہ تحریک منہاج القرآن پیش کر رہی ہے۔ غدیر خم کے مقام پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی مقام کا دست اقدس بلند کر کے فرمایا تھا کہ لوگو انا تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اولہما کتاب اللہ، اس میں سے پہلی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، وہ تمہارے لیے ہدایت ہے، اس میں تمہارے لیے نور ہے، اور دوسرا فرمایا اطرتو اہل بیتی، اور دوسرا میرا گھرانہ ہے۔ اگر آج ان دونوں کا دامن یکساں کوئی تھاما ہوا ہے تو وہ تحریک منہاج القرآن ہے۔ اس سے وابستہ ہو جائیں، نوجوان نسل اس سے وابستہ ہو جائے، دین کو سیکھیں، اسلام کو سیکھیں، نماز کو قائم کریں اور فکر حسین سے وابستہ ہو جائیں، اور نماز کے ساتھ ساتھ قرآن سے بھی وابستہ ہو جائیں، قرآن کی بھی تلاوت کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔